आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 29 ज़िलक़द और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन। सबसे पहले तो हम आप सबको उनकी शहादत का पुरसा पेश करते हैं और आइए हम आप सब मिलके इसी ताज़ियत को अपने 14 मासूमीन और ख़ुसूसन अपनी वक्त के इमाम की खिदमत में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। यूँ तो किसी के दर पर मेरा सर झुका नहीं, यूँ तो किसी के दर पर मेरा सर झुका नहीं, लेकिन दरे तक़ीब पे झुका तो उठा नहीं। गुरबत में भी ज़माना जिसे दे लक़ब जवाद, गुरबत में भी ज़माना जिसे दे लक़ब जवाद, ऐसा सख़ी ज़माने में अब तक हुआ नहीं। हक़ ने इसे भी एक मोहम्मद बनाया है, हक़ ने इसे भी एक मोहम्मद बनाया है। क्या फिर से अपने दौर का मुस्तफ़ा नहीं, क्या फिर से अपने दौर का मुस्तफ़ा नहीं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारे प्रोग्राम का टॉपिक डिप्रेशन इन यूथ एंड चिल्ड्रन, क्योंकि पिछले महीने हमने जो हमारा मंथली प्रोग्राम था उसमें इस टॉपिक को डिस्कस किया था और आज हम दोबारा से इसी टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। लास्ट मंथ हमने ये डिस्कस किया था जनरली डिप्रेशन का मफ़हूम, उसके बारे में और सिम्टम्स और उसका क्या ट्रीटमेंट है, और हम इस नतीजे पे पहुँचे थे कि मुख्तलिफ़ उम्र के लोगों में ये मुख्तलिफ़ तरह से असरअंदाज होता है और उसके मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट होते हैं। लास्ट मंथ हमने एल्डरली और जो लेडीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि ख़वातीन और जो एल्डरली हैं उनमें ये डिप्रेशन जो है इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, उसकी तमाम वजूहात पे आपने रोशनी डाली और कैसे उनको इस डिप्रेशन को ट्रीट करना चाहिए और कैसे बल्कि इसको अवॉइड करना चाहिए कि वो डिप्रेशन का शिकार ना हो, और उसके साथ साथ जो उनके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो भी कैसे इससे असरअंदाज होते हैं या हो सकते हैं। आज हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में डिप्रेशन इन यूथ एंड चिल्ड्रन पे डिस्कशन करेंगे और हम ये देखते हैं कि इस दौर की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमारी नौजवान नस्लों पर बहुत तेज़ी के साथ असरअंदाज हो रही है, और जैसे कि नित नए फ़ैशन, रोज़ के फ़ैशन जो चेंज होते हैं उनका बहुत ज़्यादा असर है। अपने औकात को वो कैसे मनफी तरीके से गुजारते हैं, बेरोज़गारी, गुर्बत और अफलास और टारगेट के लिए, ये ऐसे हक़ाइक़ हैं कि कोई भी बाशऊर कौम जो है वो इसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो सकती है। और दूसरा, अगर हम बच्चों पे नज़र डालें तो बच्चों के जो दिल होते हैं, जो जहन होते हैं वो एक साफ़ तख्ती की तरह होते हैं, और इसलिए बच्चे हर चीज़ का असर बहुत जल्दी लेते हैं। वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत हसास होते हैं, अपने इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, जो सराउंडिंग होती है, उसका बहुत जल्दी नोटिस लेके बहुत ज़्यादा वो चीज़ें उनके ऊपर असरअंदाज होती हैं और इसलिए वो जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह ये इस डिप्रेशन इन यूथ एंड चिल्ड्रन पे डिस्कशन करते हुए हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम लोग जो कि इस दौर से गुज़र रहे हैं, इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, उनको कोई हम हेल्प दे सकें ताकि वो ख़ुद इस डिप्रेशन से निकल आएँ, और जो अगर नहीं भी तो दूसरे लोगों के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है कि खुदा ना करे अगर उनके घर में कोई फैमिली मेम्बर, कोई यूथ या बच्चा अगर इस स्टेज से गुज़रे तो वो कैसे उसको ट्रीट करें और कैसे सिम्टम्स जो हैं हम आज बताएँगे कि उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ताकि वो जल्दी पिक कर लें कि ये कोई आम वजह नहीं है कि जिसकी वजह से बच्चा अपसेट हो रहा है या उदास है, बल्कि ये एक इट्स बियॉन्ड दैट कि हमें इसको नोटिस लेना है इसका। तो आइए मैं आपको तारुफ़ कराऊं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सईदा फ़रहत हुसैन साहिबा और उनके साथ आज के हमारे मेहमान मेरे साथ दाएं तरफ मौजूद हैं नादिया, और नादिया स्कूल टीचर हैं और इंशाल्लाह हम इनसे भी क्योंकि इनका बच्चों के साथ काफ़ी कांटेक्ट है तो ये भी हमें इंशाल्लाह इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी आइडियाज़, काफ़ी गाइडलाइंस मिलेंगी कि बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या चीज़ें हमें बच्चों में नोटिस करनी चाहिए जो कि हमें इंडिकेशन दें कि ये डिप्रेशन हो सकता है। और उनके हमारे साथ मोहतरमा फ़रहत साहिबा के साथ हैं मौजूद हैं मोहतरमा तैयबा जाफ़री, और उनके साथ आपकी पहले भी इनसे मुलाकात हो चुकी है, हमारी नवीद बेटी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
آج کا ہمارا پروگرام ڈپریشن ان یوتھ اینڈ چلڈرن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور ابھی ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن میں یہ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ بچوں میں ڈپریشن کیوں ہوتا ہے, اس کے کیا کازز ہیں, اور اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کیونکہ ان کے گھر کا ماحول جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن چونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور پیرنٹس جو ہیں والدین وہ اس بات کو نوٹس نہیں کرتے کہ ہماری کسی بھی چیز کا, کسی بھی حرکت کا بچے اثر لے رہے ہیں. لیکن جیسے کہ ہم پہلے شروع میں بھی کہا تھا کہ بچے بہت حساس طبیعت سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ ہر چیز کو نوٹس کرتے ہیں, تو وہ اثر لیتے ہیں اور پھر اس اثر کی وجہ سے وہ سفر کرتے ہیں. ناظرین, اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے انٹرنیشنل لائن کے لیے 00441210270470, اور نیشنل کالز کے لیے 012122700470, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ای میل ایڈریس بھی اسکرین پر feedback@hadayat.tv. تو آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. کوئی بھی آپ کے پاس سوال ہو, ہمارے پاس کافی ایکسپرٹ موجود ہیں. ہماری نوید بیٹی ہیں, وہ سوشل ورکر ہے, وہ اسپیشلائز کرتی ہے, وہ ڈیل کرتی ہے بچے اور فیملیز کے ساتھ, تو وہ آپ کو بڑی اچھے طرح سے ایڈوائس بھی دے سکیں گی. تو ہم آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. جی نوید بیٹی, ابھی آپ نے اس سے پہلے آپ نے کہا کہ بچوں کے جو گھر کے جو ماحول ہے وہ کافی بچوں کو اوپر اثر انداز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بچے سفر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس میں ڈفرینشیٹ کرنا کہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے اپسیٹ ہے کسی وجہ سے, یا کہ بچے کے اندر واقعی ڈپریشن ہے, یہ واقعی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں نوٹس کرنا چاہیے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بچہ کسی ایک وجہ سے, یا کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ بیمار ہے, کوئی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو اس وجہ سے بھی بچہ اپسیٹ ہوتا ہے. تو ہم یہ کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ بچے میں ڈپریشن کا شکار ہے, یا کہ ویسے ڈپریشن کے اس سے فیز سے گزر رہا ہے, یا کہ ویسے ہی وہ کسی وجہ سے بیمار ہے. I think وہ جو symptoms ہوتے ہیں ڈپریشن کے, جیسے if a child is isolated or irritable or angry or withdrawn, or if there's concern about substance misuse, but if these behaviors are persistent, کہ یہ نہیں کہ ہاں ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے بچہ is upset because something has happened in the house, نہیں تو بچہ ماں باپ سے ناراض and they've gone into their bedroom and not talking. But these are behaviors, symptoms that are long lasting, that are on a long term basis. Like for instance a week or 2 weeks? Well, for maybe even longer. And I think sometimes but especially Asian culture, I think because depression is classified as a mental illness. That would be the correct term for it. It would come under that category. So I think in our culture and ہمارے لوگوں میں, I think that carries a huge stigma. So I think a lot of the times parents don't even think that, I don't think depression آتی بھی ہے کہ ان کے دماغ کے ہمارا بچہ depressed ہو سکتا ہے. I think they would just think, oh, it may be something else. I don't think it's something we're very open about کہ this could be a reason why my child is displaying some of these behaviors. So I think that's something that we have to be quite mindful. It could be a deeper underlying problem such as depression. کیونکہ ہمارے میں there's a huge stigma because depression would be classified as a mental health. If you're going through a proper depression, then it would be classed as a mental health issue. And I think ہمارے میں people aren't open about that. And that's جی ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان کو شام کہتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ ہاں زیدی صاحب. جی جی فرمائیے بھائی. ہاں میرا بیٹا بہت ڈپریشن ہو گیا ہے, وہ اسلام پر بھی نہیں بلیو کرتا. جی کیا ایج ہے آپ کے بیٹے کی؟ 18 ہے, اور کہتا ہے ڈاروین ہے, ڈاروین تھیری کریکٹ ہے, وہ ڈپریسڈ ہو گیا ہے. ڈاروین ڈاروین کون ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. اور پہلے وہ اسلام میں بلیو کرتا تھا, اب نہیں کرتا, یہ آپ کا سوال ہے؟ ہاں, وہ کہتا ہے کچھ تھیری ایوولوشن کا صحیح ہے, اور یہ سب آپ کا اسلام
بہت پیچھے ہے میں اور بہت ڈپریس ہے نماز سے. تو اور کیا آپ نے سمٹمز دیکھے ان میں بیٹے میں؟ وہ نماز نہیں پڑھتا, کچھ نہیں کرتا, بہت ڈپریس ہے. کوئی مطلب کہ وہ اسکول آئی مین اوبیسلی کالج جاتے ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کیا؟ ہاں نیٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, امام علی نہیں کچھ نہیں ہے, اور سب جیسے پاگل جیسے بات. اور بہت جب میں نماز پڑھتا ہوں بہت ڈپریس لگتا ہے. کوئی ایسی چیز آپ کے گھر میں فیملی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ افیکٹ ہوا ہے, یا دوست یا یونی میں گئے ہیں اس کے بعد ایسے ہوئے ہیں یا پہلے ہی تھے یونی میں جانے سے؟ نہیں, جب یونی گئے تھے وہ کہہ رہا ہے وہ فزکس ان نے پڑھا, اور وہ فزکس لیکچر نے بولا اللہ نہیں ہے, اور کچھ ایوولوشن ہم منکی سے آئے ہیں اور آدمی مون پر چلا گیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم پاگل ہیں, ہم یہ پرانی چیز کر رہے ہیں. اور بہت ہی جب میں نماز پڑھتا ہوں بہت ہی سیڈ جیسے لگتا ہے. اچھا, کوئی اور سوال ان سے کرنا چاہیں گے ٹو آنسر دیم؟ نہیں, خالی وہ سوال. شکریہ بہت ٹائم کے لیے. بہت شکریہ آپ کا بھائی, ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ آپ کے سوال کا ہم ابھی جواب دیں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں محترمہ فیض صاحبہ آپ کی طرف آتے ہوئے, کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کہیں گی کہ بچوں میں جو ڈپریشن ہے یا یوتھ میں ڈپریشن ہے یہ کیوں ہمارا اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے؟ جی نبیلہ بہن, آپ سب کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسلامی معاشرے میں یہ مرض جو ہے وہ شدت اختیار کر رہا ہے. تو ضروری ہے کہ ہمیں اس کی روٹ کاز کا پتہ کرنا چاہیے کہ کیا ریزن ہے, کیا وجہ ہے کہ جو ترقی یافتہ معاشرے میں انسان کا جو ذہن ہے وہ کمزور سے کمزور تک ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسا کہ نوید نے بھی ابھی فرمایا کہ یہ چونکہ ایک مینٹل ڈس آرڈر کہہ لیں, ایک ذہنی وہ کیفیت ہے, ڈسٹرب کیفیت ہے کہ جس کا اثر دل و دماغ دونوں پر ہوتا ہے. یہ ایک احساسات اور ایک فیلنگز ہے انسان کے اندر جو نا امیدی اور محرومی کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جب اس کو اپنی زندگی میں ناکامی نظر آتی ہے, جو بھی اس کے ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ جب اس اپنے مائنڈ سیٹ کے اگینسٹ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ ناکام ہے اور وہ اس چیز کو نہیں پا رہا ہے کہ جس کی اس کو آرزو ہے. تو اس کی وجہ جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی وجہ جو آج کل میری نظر میں ہے, جو معاشرے میں نظر بھی آ رہی ہے, وہ حقیقی اسلام سے دوری. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نماز بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نماز کے پابند بھی ہیں, مگر حقیقت میں جو اسلام کی اور دین کی روح ہے اس سے ہم آشنا نہیں ہیں. یہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ جب آپ کی روح سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اللہ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے اس فطرت کے اندر ورشپ کو رکھا ہے کہ انسان کی نیڈ ہے, انسان کی ضرورت ہے کہ وہ ورشپ کرے, وہ عبادت کرے, وہ اوبے کرے, وہ جس کو بھی اپنا رب جانتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اس کی نیڈ اس کو وہ نہیں پرووائڈ ہوتی ہے, وہ نہیں ملتی ہے اور وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہے, تو اس کی ذہنی کیفیت اس طریقے سے ہو جاتی جیسے بھی ابھی کالر نے بھی کہا کہ پھر وہ راہوں کو تلاش کرتا ہے کہ رائٹ وے کیا ہے.
اور پھر اگر بچپن میں اس کی جو بیسک جو ڈالی جاتی ہے، جو بنیاد ڈالی جاتی ہے انسان کے اندر، جو اس کی فکر کو اللہ اپنے کریٹر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، اپنے رب کو پہچاننے میں جو مددگار ہوتی ہے، وہ گھر کی وہ تربیت ہے کہ جو اگر بچے کو صحیح معنوں میں اگر مل جائے تو پھر بچہ جو ہے وہ چاہے ڈیفرنٹ مطلب کہ اوپینین، ڈیفرنٹ ماحول، لوگوں کی اپنی اپنی اوپینین ہے، اپنی اپنی رائے ہے کسی بھی حوالے سے، مگر اس کی بیس اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ سنتا ہے اور پھر وہ کمپیئر کرتا ہے. جو لوگوں کی اوپینین ہوتی ہے، لوگوں کی جو رائے ہے، لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو سن کے اور پھر وہ جو اس کا اپنا کانسیپٹ ہے جو اس کی اپ برنگنگ میں ہے، تو پھر وہ اس سے کمپیئر کرتا ہے. اور اگر اپ برنگنگ جیسی کی ہے، جو پیرنٹس نے اس کا ایک تربیت کے دینی تربیت کے حوالے سے جو بیس بٹھائی ہے، اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہے، وہ ویک ہے، تو پھر وہ جو ہے دوسری سوچوں کو جو ہے گنجائش مل جاتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچے. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ جو اس کی لائف میں اس کا انداز گفتگو یا وہ اپنے ویوز سے اس طریقے سے امپریس کر دیتا ہے تو وہ بچہ نیچرلی کنفیوز ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہماری رسپانسبلٹی ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اب جہاں پہ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جو کنیکشن انسان کا اپنے رب سے ہے، جب وہ کنیکشن ویک ہوتا ہے نا، جب کنیکشن ویک ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے نا اگر اللہ سے کانٹیکٹ رہتا ہے، اللہ کو کہ ہر وقت وہ یاد الہی میں، اب یاد الہی کس صورت میں ہے، یہ بھی ایک جو کانسیپٹ ہے کہ مصلی پہ بیٹھیں گے تبھی اللہ یاد رہے گا، عبادات کرتے رہیں گے تبھی اللہ یاد رہے گا. اللہ وہ ذات ہے، وہ رب العزت ہے کہ جس کو 24 آورز آپ کو اپنے ساتھ، اپنے وجود میں ہر وقت اس کی پریزنس کو فیل کرنا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ انی ما کنتم. سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس آیت کو صحیح معنوں میں انڈرسٹینڈ کر لیں اور سمجھ لیں تو باخدا پھر ہمیں کوئی بھی نیگیٹو فورس جو ہے وہ ہمارے سوچ کو کنفیوز نہیں کر سکتی، مس گائیڈ نہیں کر سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جہاں رہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. اگر انسان کی یہ فیلنگ ہو، یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، تو وہ ہر وقت جو کمپنی ہر وقت اس کا ساتھ دے رہی ہے وہ اس کے بارے میں سوچے گا، اس کی پریزنس کو، اس کی کمپنی کو پسند کرے گا، اور پھر اس سے اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور پھر ظاہر ہے پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ ایمان کے حوالے سے اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی. تو ڈپریشن اور یہ جو احساسات ہیں اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ کنیکشن ہمارے کریٹر کے ساتھ جو ہے وہ بہت ویک ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت ایزیلی دوسری طرف کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے وہ کنفیوژن کبھی وہ یویو کی طرح ہماری کیفیت ہوتی ہے، کبھی ہم اس طرف ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ گئے تو کچھ ذرا سی چینج ہو گئی، محفلوں میں بیٹھ گئے، لیکچر سن لیے اچھے اسکالرس کے تو ذرا سا، اور مگر چونکہ وہ کنیکشن ویک ہے تو بہت جلدی ہم جو ہے اپنا ایک مائنڈ سیٹ نہیں کر پاتے، ایک اسٹرانگ ہمارے میں قوت ارادی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہیں دوسروں کے آئیڈیاز، دوسروں کے ویوز سنیں، مگر چونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اور کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ہمیں کسی کی بھی رائے ہم کو کنفیوز نہیں کرتی. دوسری چیز جو میں سمجھتی ہوں وہ ٹائم کی مس مینجمنٹ ہے کہ آج کل ٹائم کو صحیح سے یوز نہیں کیا جاتا، وقت کو بہت ضائع کیا جا رہا ہے ایسی چیزوں پہ کہ جس سے انسان کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ، اس کے کریکٹر بلڈنگ میں ہیلپ نہیں مل رہی ہے.
بلکہ وہ اس کو اور زیادہ ویک سے ویک بناتا چلا جا رہا ہے. جیسے ابتدا میں آپ نے جو پروگرام کی اوپننگ کی ہے تو آپ نے فرمایا اس حوالے سے کہ ہمارے جو یوتھ ہیں, ہمارے جو بچے ہیں, انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف انوالو کیا ہوا ہے کہ جو کہ مطلب بہت ہی مادہ پرستی کے حوالے سے جو دیر پا نہیں ہے, فار ایور نہیں ہے, آج ہیں کل نہیں ہے, مگر ہم اس کی اٹریکشن ہمارے اندر زیادہ ہے کہ جیسے کہا کہ ایک کوئی بھی فیشن چلتا ہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, ہم وہ نیڈ نہیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں کمپٹیشن ہے, موبائل نیڈ ہے, آج کے زمانے میں ضرورت ہے, ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے کیونکہ لائف اتنی بیزی ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ ہم اتنا دور رہتے ہیں گھر سے باہر, اور یہ تو کنیکشن کی ضرورت ہے. دیکھیں نا کانٹیکٹ, میں نے کہا نا کانٹیکٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم انسان سے انسان کے کانٹیکٹ کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ بھئی کانٹیکٹ میں رہیں, پیرنٹس کے, فیملی کے کانٹیکٹ میں رہیں, مگر رب سے کانٹیکٹ کے لیے ہم وہ ایفرٹ نہیں کرتے ہیں, اپنے ایک دوسرے کے کانٹیکٹ کے لیے موبائل. تو اب وہ جو امپورٹنس ہے کانٹیکٹ کی, اس سے ہٹ کے ہم کیا ہیں, وہ کس میک کا ہے, کیا پرائز ہے, اس کے اندر اور کیا کیا فیسلٹیز ہیں, کیا وہ ہیں کہ جو ہم ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب کہ اپنی سوسائٹی میں ایک وہ ڈالنے کے لیے امپیکٹ کہ ہمارے پاس ہے. تو ہم نے کیا اپنی ضروریات کو, اپنی پرائرٹیز کو جو ہے وہ دنیاوی مادہ پرستی کی طرف ہم نے زیادہ فوکس کیا. تو جب ہم اس ضروریات سے ہٹ کے جب جاتے ہیں تو اس چیز کا استعمال صحیح نہیں ہوتا, ہم اس کو مس یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز اور ایشوز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. بالکل آپ نے بچا فرمایا کہ بے شک ہم بہت تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, اور ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح چل رہے ہیں. روز نئے فونز اور نئے الیکٹریکل اکوپمنٹ, دوسرے ویڈیو گیمز دیکھیں کتنے روز نئے گیمز ہوتے ہیں. نوید بیٹی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ان چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے اور دے میک یو ڈپریسڈ؟ جب بچے چھوٹی سی ایج سے یہ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں جس میں کلنگ ہوتی ہے, مار دھاڑ ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں, کیا بچوں کے اوپر آئی ایم شیور یہ ان کے اوپر ایک کچھ تو اثر چھوڑتی ہوں گی کسی قسم کا؟ I think it's not just that. No, not just, but that could play a role in it. Maybe that can have an impact on children and how they see things. But that's why I think it's important obviously that certain games and video games, parents obviously have to be very vigilant. What are the children playing on, what games, what is the age? Because that's why there's censorship hai ke haan there's certain 18, 50, and sometimes parents don't look at these things. بچے چھوٹے چھوٹے یو سی, میں خود دیکھتی ہوں ان مائی کہ وہ بچہ از لائک مے بی 5-6, ان کی جو گیمز ہیں لائک 15-16. So that's, you know, and maybe they do have an impact on how a child thinks and that could be a factor. But there are obviously other factors but this could also be, you know, yes, maybe one of the factors that does have an impact. بچوں کا خراب ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ میڈیا بھی ہے ہمارا, کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے شام تک بچہ جو دیکھ رہا ہے, تو وہ جب واچ کر رہا ہے بار بار, چاہے وہ ویڈیو گیمز ہوں, کلنگ پروگرام ہوں, تو ان پہ وہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں, کیونکہ بچے ان کا بہت اثر لے رہے ہیں. بہت چھوٹے بچے کو تو ہم نے کہہ دیا گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, پیرنٹس میں لڑائی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب وہ سمجھدار ہے بچہ اور وہ دیکھ رہا ہے, اور اس کی ایج بھی ہے کہ وہ سیکھنے کی ایج ہے, 5 سال کے اوپر جب بچہ چلا جاتا ہے تو وہ جو دیکھ رہا ہے اس کو اپنا رہا ہے. اس سے پہلے تو پیرنٹس کے وہ اندر ہے. باجی کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کی بنیاد پہلے مضبوط ہو جانی چاہیے, کہ وہ اتنا مضبوط اس کے اندر, اتنا کچھ ماں باپ نے اس کے اندر وہ کر دیا ہو کہ کوئی بھی ایسی چیز ان کو اس طرف نہ لے کے جائے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے, کیونکہ کہ یہ جب ہوتا ہے تو پھر جیسے جیسے بچہ گرو کرتا ہے تو پھر اس کی سوسائٹی کا, اور سب سے بات اس کے اپنے فرینڈس کا, کہ ہم لوگ یہ اگنور کر دیتے ہیں کہ بچہ جا رہا ہے, فرینڈ ہے, اچھا ٹھیک ہے نہیں. مگر آپ سب سے بیسک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کمپنی میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے. اور زیادہ تر بچوں کے خراب ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے. اور یہ جس طرح بھی یہ کالر کی جو آئی ہے یہ بھی, یعنی اور ہم لوگ ایک انسٹیٹیوٹ میں داخل کر کے بچے کو ہم لوگ بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھے اسکول میں داخل کر دیا, مگر ہم ٹیچر کا بیہیویئر, اس کا اخلاق, جو کہ ہمارے اسلام میں بھی کہ اخلاق آپ دیکھیں اساتذہ کا,
تو ہم وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک اچھے اس میں اسکول میں داخل کر دیا ہے, 4 لوگوں کو پتہ چل گیا بہت اچھی فیس دے رہے ہیں, بہت اچھے اسکول میں بچہ جا رہا ہے, لیکن ہم اس کو کیا دے رہے ہیں اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے, بالکل دھیان نہیں ہے. So I think آج کا کر رہی ہے I think a lot of parents may be busy and وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے پاس آئی پیڈ ہے, وی گیم ہے, یہ گیم ہے, وہ موبائل ہے, تو that's the child is content and that's not always the case. آج کا parents do have to give children the time and پھر اگر if there are factors جو and if you give your children time پھر اگر you realize that there is something wrong پھر ماں باپ can pick up on these things rather than just آج کل I think maybe sometimes لوگ یہی سمجھتے ہیں whether because they're busy in life or کام or whatever کہ ہاں my children are okay کیونکہ ہم نے یہ لے کر دیا ہوا, we've got this, we've got the iPad, we've got this, but that doesn't always. وہ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم نے پوری کر دی ہے, بچوں کو ساری ہم نے وہ چیزیں لے کے دی ہوئی ہیں, ان کی خواہشات پوری کر دی ہیں, اور آئی تھنک دس از دا موسٹ نیگیٹو وے دیر ان کی جو اپروچ ہے بچوں کے لیے, کیونکہ اس طرح سے وہ ایک یہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو بھی اتنی چھوٹی سی ایج پہ اتنا بزی رکھ رہے ہیں کسی اور چیز میں, حالانکہ بچے کی سوچ کسی اور چیز میں بزی ہونی چاہیے اس وقت, اور خود بھی پیرنٹس کو ٹائم دینا چاہیے, وہ اپنا ٹائم سیو کرنے کے لیے بچوں کو چیزیں لے دیں, دے آر بزی, دیٹس اٹ. بالکل آپ ان کے ساتھ بات کریں تو وہ آپ کو ایسا جواب ملتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا, یہ 5 سال کا بچہ آپ کو جواب دے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خود تو ٹائم نہیں دے رہے ہیں, چیزیں ان کو لا کے دیں. ٹھیک ہے وقت کی ضرورت ہے ہر چیز, لیکن آپ اس کا ایک ٹائم بنائیں. نہیں میں سمجھتی ہوں اس کی بھی ایک ایج ہے, اتنی چھوٹی ایج میں بچوں کو موبائلز اور لیٹسٹ جیسے آئی پیڈ لے دیا, یہ سب چیزیں نہیں دینی چاہیے, کیونکہ وہی بچے کا جو ذہن ہے وہ ابھی کسی اور طرف یوز ہونے کا ٹائم ہے. کیونکہ وہ جیسے محترمہ فرز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ فاؤنڈیشن لے کرنی ہے, تو فاؤنڈیشن کوئی آپ ٹائم لگائیں گے بچوں کے ساتھ تو فاؤنڈیشن لے ہوگی, اور اگر ہم نے ٹائم ہی نہیں اسپینڈ کیا, بچے کو سکھایا نہیں, بچے کو سکھایا ہی شروع سے ہم نے کہ آئی پیڈ پہ کھیلنا ہے, ویڈیو گیمز کھیلنی ہے, تو وہ وہی سیکھے گا. اصل میں یہ بھی بات ہے کہ ہمارا جو ہے دنیا کے ساتھ انوالومنٹ بہت زیادہ ہے, ادر وے راؤنڈ ہے, ہمارا اپنے رب کے ساتھ انوالومنٹ زیادہ ہونا چاہیے, اور اس کنیکشن کے لیے جس حد اس کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کہ ہمارا اور اللہ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ ہو اور ایک کنیکشن اسٹرانگ بنے, اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں یہ دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. اصل مقصد یہ ہونا چاہیے. مگر کیا ہے کہ آج کے زمانے میں جتنی بھی یہ ٹیکنالوجی ہے, وہ ٹیکنالوجی بجائے اس کے کہ ہمیں اگلی دنیا کے لیے ہمیں تیار کرے, ہم اس دنیا میں اور زیادہ ہمارا جو کنیکٹ بالکل عبادت. جی ہمارے ساتھ معذرت کے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ نہیں میں نام نہیں بتاؤں گی اپنا. اچھا جی یہ بات کرنی ہے کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, ماں بالکل باہر کام نہ کرے, بالکل بھی ماں سوچے نا 5-6 سال تک بچے کو اکیلا چھوڑنے کے لیے, کہ میں نے یہ غلطیاں کی ہوئی ہیں, میں نے یہ محنت کی ہوئی ہے, اور میں بچوں کے لیے بڑا سوری فیل کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے. مجھے کوئی پریشانیاں تھی جس کے لیے میں نے محنت کی, لیکن بچے کبھی نہ چھوڑے کرتے اکیلے, اور نہ ہی ماں جاگ کر سوچے, بے شک بھوکی رہ لے گھر پہ, ماں بچوں کے پاس رہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, اور کوئی چیز چاہیے نہیں آپ کو. بچے آپ کے اتنے اچھے ہوتے ہیں, بچے آپ کے چھوٹے سے بچوں کو بچے بھی مقدس اپناتے ہیں, چھوٹے ہوتے بچے ہر چیز فیل کرتے ہیں, دماغ میں بیٹھ جاتی ہے ہر چیز بچوں کے, وہ چیز بچے بھولتے نہیں ہیں. مطلب میرے بچے جوان ہیں, یقین کریں میری اپنی ایج 55 ہے, میں بیمار ہوں, لیکن میں اب بھی بچوں کی روتی ہوں. اتنا میں روتی بچوں کے لیے, میں کہتی اللہ میاں مجھے موقع کیوں نہیں ملا, میں بچوں کو میں نے خود دیکھا نہیں, میرے بچوں میں نے ہر چیز دی لا کے, مطلب دیکھا بھی میں نے سب کچھ ہے, لیکن جو بچپن کا دیکھا نا میں نے, مجھے بڑی تکلیف کی بات میرے لیے ہوتی ہے. کوئی ماں اللہ کے واسطے کوئی ماں بچوں کو نہ اکیلا چھوڑے, بچوں کو کم سے کم تھوڑی دیر بڑا کر لو, 6-7 سال کا بچہ ہو جائے تب سوچو بچے, تب ماں باہر جا کام کرے اپنا. واپس نہیں آتا نا پھر وہ نیچرلی. بہت شکریہ بہن, آپ نے فون کیا اور بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا, اور میں کہتی ہوں ان باتوں کو مس کیا ہوا ہے. جی بالکل میں نے بہت مس کیا باتوں کو, میں بچوں کے لیے بڑا سوری فیل کرتی ہوں بچوں کے لیے. بہت بہت شکریہ. پروردگار آپ کی حاجات پوری کرے اور آپ کے بچوں کو آپ کا تابعدار بنائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں انیس صاحب بات کر رہا ہوں. جی انیس بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, شکر خدا کا. آپ کا ٹاپک آج کے لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی عمدہ ہے, اور اس قسم کے ٹاپک
ٹھیک ہے ٹی وی پہ بھی ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے امام بارگاہوں میں جو مجالس ہوتی ہیں ان میں ان ٹاپک کو خاص طور پر رکھیں، تاکہ ہمارے جو یوتھ آتے ہیں، ہمارے جو بچے آتے ہیں، وہ ان کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. سب سے بہت اچھی بات ہے کہ اس میں سب سے بڑا دخل جو ہے وہ ماحول کا ہے. ٹھیک ہے یہ میں مانتا ہوں، لیکن ماں باپ کا بھی کافی اس میں ملوث ہیں. لیکن ماحول مستقل بچہ جو ہے گھر پہ نہیں رہتا، اسکول جاتا ہے، وہاں کے ماحول سے اثر انداز ہوتا ہے. اب جیسے کہ آپ نے قرآن شریف میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے کہ ماحول کا اثر ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ یعنی وہ بات حضرت نوح علیہ السلام کی بات انہوں نے اس نے نہیں مانی اور ظاہر ہے وہ گمراہ ہو گیا. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے اب میڈیا میں اور جو ہمارا سب سے پہلا یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم جو سیل فون جو ہے استعمال ہوتے ہیں اور اس کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ان میں بہت سی چیزیں بہت اچھی بھی ہیں اور جو ضرورت بھی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اکثر میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے خاص طور پر مجالس وغیرہ میں، وہ یہ کہ علماء مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ بچے مستقل ٹیلی فون سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ایک بچے سے پوچھا تھا تم کیوں اس سے کھیل رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مولانا صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، یہ تو وہی پرانی باتیں پڑھ رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے، باتیں تو وہی ہوتی ہیں لیکن اس کو ذرا ماڈیفائی کر طریقے سے سائنٹیفک پہلو سے ہم ان باتوں کو بتائیں تو زیادہ اس کا اثر انداز ہوگا. آخر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اسلام میں اللہ کو یاد کرنے کا یہ معنی نہیں ہے. اسلام میں اللہ کو یاد کیا نہیں جاتا، اسلام میں اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا ہے تو میدان سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، راہ میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑ پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میدان حیات ہو، اللہ کو یاد رکھو. جیسے کہ آپ نے کہا ہے جیسے قانون کو یاد رکھے، اس کا مطلب ہو کہ قانون کی آپ مالا پڑھیں یا تسبیح پڑھیں نہیں، اللہ کو یاد رکھنے کی جو تفسیر معصوم نے فرمائی ہے، جب شیطان تمہیں گناہ کی طرف بلائے، اللہ تمہیں یاد آ جائے اور تم گناہ سے رک جاؤ. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت اجازت کیا، بہت بہت شکریہ. اللہ میں سلامت رکھے آپ سب کو. بہت الہی امین. بہت شکریہ انیس بھائی، جزاکم اللہ خیر. جی ہم اگر یہ پوائنٹ ڈسکس کر لیں، جو انیس بھائی کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، انہوں نے کہا ہے کہ باقی بات وہیں گھوم کے آ رہی ہے، چاہے وہ یوتھ ہوں چاہے وہ بچے ہوں، ہمیں ان کو یہ جو لیٹسٹ الیکٹرانکس ہیں یہ نہیں مہیا کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ ہمیں ایک رول بنانا چاہیے، ہم مسجد جا رہے ہیں تو ہمیں ان سے یا امام بارگاہ میں تو لے لینی چاہیے کہ مسجد میں آپ جا رہے ہیں، ان کو رسپیکٹ ہمیں خود سکھانی ہے. آپ کیا فرمائیں اس سے پہلے کہ آگے چلیں؟ ہمارے ساتھ کالر ہے. جی السلام علیکم. جی فاطمہ لندن سے بول رہی ہوں. جی فاطمہ بہن فرمائیے. جی یوتھ کا ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کا بچپنا ختم ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایڈلٹہڈ میں جا رہے ہوتے ہیں. جی تو ان کے اندر کچھ باڈی چینجز بھی آ رہے ہوتے ہیں، فزیکل چینج آ رہے ہوتے ہیں، کچھ کیمیکل چینج ہوتے ہیں باڈی کے اندر، جس کی وجہ سے وہ خود بھی کچھ کنفیوز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ جیسے ابھی فرت بہن نے فرمایا تھا کہ آپ کو ٹائم دینا ہے بچوں کو، پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ جو کنفیوژن ہے مائنڈ کی وہ کس سے شیئر کریں جا کے. باہر جو ہے پیئرز جو ہے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، کیونکہ کلچرل ڈفرینس بھی بہت ہے آپس میں ہم لوگوں کا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کو کہیں نہ کہیں ٹائم نکال کے ان کے ساتھ تھوڑا ان کی جو سوچ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ آپ جتنا انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنے کلچر کو، اپنے اس کو، کوئی اور نہیں کر سکتا. تھینک یو. بہت شکریہ فاطمہ بہن. بڑا اچھا پوائنٹ تھا کہ باقی اگین اینڈ اگین آئی تھنک ہمارا یہی ریپیٹ ہو رہا ہے کہ
پیرنٹس اور بچوں کی جو بانڈنگ ہے وہ ختم ہو رہی ہے, اتنی بانڈنگ اسٹرانگ نہیں ہے, جس کی وجہ سے بچے کنفیوز ہوتے ہیں اور پھر جو ذہن میں آتا ہے اس کے مطابق وہ ایکٹ کرتے ہیں اور وہ پھر کسی اور ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بات سیریس ہو جاتی ہے. جی نوید بہن آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھے؟ یہی کہنا تھا کہ ایٹ دا سیم ٹائم کہ پیرنٹس should recognize کہ ہاں if there is an underlying problem کہ you must get the right treatment کہ do take them to the doctors. یہ نہیں کہ ہاں کسی کی نظر لگ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو just ignore. میں نے یہ ظاہر obviously مذہب کا there's a huge part, نماز دعا میں there's a huge strength, لیکن but you also have to be aware کہ ہاں if there is a deeper rooted problem کہ اس کے لیے you need to have medical intervention, so you must take your child to the doctor to see, to get consultation, to get an assessment. Not just to ignore it کہ ہاں نہیں ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس کو شاید میں بھی نظر ہے جن بھوت, which is sometimes ہمارے لوگ یہ بھی کر دیتے ہیں. there could be a mental health, جیسے families میں genetic ہوتا ہے کہ mental illness is a factor, تو پھر بچے میں ظاہر ہے if it's a genetic آ سکتا ہے اور آتا ہے. تو اکثر میں نے یہ دیکھا in my job کہ parents will then say کہ او نہیں میرا بچہ, تو اگر وہ جو میڈیکل پروفیشنلز کہہ رہے ہیں کہ ہاں دس چائلڈ ہیز اسکیزوفرینیا which is a mental health illness, تو ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ no there's nothing, اس کو کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, اس کو جن بھوت چڑھا ہوا ہے, and they totally کیونکہ the stigma that it brings. But so it's about recognizing کہ ہاں there could be also a factor such as mental illness in the family which requires then medical intervention, and you must always make sure that you do take your child to the doctors if you feel there is an underlying problem that's deeper than just you know. لیکن ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, تو اس کا بچوں کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ بیسیکلی جسٹ کاؤنسلنگ ہوتی ہے یا I think بچوں کے ساتھ وہ پہلے as with anyone, بچے adults youth I think they do a mental health assessment کرتے ہیں کہ look at, and they would look at lots of factors and look at the behaviors, اور پھر وہ sometimes it could involve psychotherapy or play therapy, and that's activity based rather than just giving straight medication. But just a young maybe like teenagers 14-15 onwards, if there is a mental health problem like maybe schizophrenia, then that would obviously then require medication. Okay. جی جیسے نادیہ بہن نے بھی کہا کہ اسکول میں بچوں کا ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتا ہے اینڈ یو کین ورک آؤٹ کہ یہ اس کا بیہیویئر جو ڈفرینٹ ہے, جیسے نیل بائٹنگ اور یا اس سے زیادہ شاؤٹ کرنا وداؤٹ اینی ریزن اور آگے سے جواب دینا, تو کیا اسکول رپورٹ کر سکتا ہے ایسے بچوں کو؟ I think if school are concerned کہ there's concerning behaviors, because there could be lots of factors, جیسے نادی نے کہا تھا کہ گھر میں maybe parents کی اکثر لڑائی ہو رہی ہو, there's other factors in the home environment which is obviously disruptive, اور بچوں کی anxiety, depression. وہ بعض دفعہ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ٹیچر سے بہت زیادہ انوالومنٹ ہو جاتی ہے ایک ٹیچر سے کہ وہ بچہ اسی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے, کیونکہ وہ اس کو ٹائم دے رہی ہے, اس کی بات سن رہی ہے, اس کے ساتھ کھیل رہی ہے یہ. اور وہی جو ایک کالر نے کہا کہ کام نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے کام کرنا چاہیے, ضرورت ہے, جس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں سورس آف انکم تو اس کو تو کام کرنا ہے, مگر یہ ہے کہ وہ جب اپنا کام کر کے آئے کچھ اس طرح مینیج کرے نا کہ وہی بات ہے کہ فرد باجی کی بات وہی ہے کہ جو ٹائم مینجمنٹ اس طرح ہونا چاہیے نا کہ آپ کو اپنے بچے کو بھی ٹائم دیں, آپ اپنے پیسوں کے بغیر یا اس کے بغیر تو بندہ سروائیو نہیں کر سکتا, تو اس میں بھی ٹائم دیں. تو یہ اگنورنس کی بات ہوتی ہے, خاص کر کے چھوٹے بچوں میں تو صرف اگنورنس ہی ہوتا ہے جو بچے کو خراب کرتا ہے. اسی لیے تو ہمارے فیملی سسٹم ٹھیک تھے نا, نانیاں دادیاں پاس لے کے بیٹھ جاتی تھی, معجزوں کی صورت میں, کہانیوں کی صورتوں میں, چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں اتنا وہ اثر کرتی تھی کہ اب ہمیں بھی یہی تھا, کہاں تھا اتنے, ایون ٹی وی کا دیکھنے کا بھی ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ یہ ٹائم ہے آپ کا ٹی وی دیکھنے کا. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو ورکنگ مدرز ہیں وہ نیچرلی ٹائم نہیں دیتی ہوں, بچہ چاہتا ہے کہ اپنی ماں کی کمپنی میں, تو اب ماں کو تو یہ گلٹ ہوتی ہے, جیسے بھی ہماری کالر نے بھی کہا کہ میں ریگریٹ کرتی ہوں کہ میں نے وہ پیریڈ جو ہے اپنے بچوں سے دور. تو آج کل پیرنٹس میں بھی وہ ریگریٹ ہے کہ بھئی مطلب حالانکہ وہ شوق سے بہت سے پیرنٹس نہیں کر رہے, ضرورت کے تحت کر رہے ہیں مدرس, تو پھر وہ اس کو کمپنسیٹ اس طرح نہیں کرتی ہیں کہ وہ ویلیو ٹائم ان کو دیں, پھر وہ ان کو گیجٹس کے ساتھ انوالو کر دیتی ہیں, وچ از ناٹ اے سولوشن. کہ وہ گیجٹس جو ہیں وہ نیچرلی پھر وہ گیجٹس وہ پھر بچہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے, پھر وہ جو مدر اپنے حساب سے اس کی ٹریننگ کرتی ہے وہ گیجٹ نہیں کرتا ہے.
تو اس لیے مدرس کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اسٹریس میں ہے تو وہ اپنا اسٹریس بچے پہ نکال رہا ہے. ہاں بالکل. اور بچہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹریس میں آ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ بچہ ہے, وہ کیا ہے, لیکن بچے بہت زیادہ اس طرح کے بچے آپ دیکھیں گے کہ ماں کوئی کام کریے وہ پیچھے سے عجیب عجیب آوازیں نکال لیں گے. ایون وہ فون پہ کریے وہ تنگ کرنے کی کوشش, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے اب یہ فون چھوڑے گی اور میری بات سنے گی, میری طرف دھیان دے گی. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ بیس بچوں کی وہی فرق بازی والی بات کہ وہ بہت مضبوط ہونی چاہیے, ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں اچھی چیز ڈالنی چاہیے. تو آئی تھنک کہ بڑے ہو کے وہ خود ہی پھر سیدھے راستوں پہ ہی رہتے ہیں. بالکل. جیسے ابھی پہلے بھی یہی پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے کہ واپس میرا خیال ہے جیسے ہمارے کالرز نے بھی یہی ہماری توجہ دلائی تھی کہ جیسے وہ جو ہماری بہن تھی انہوں نے کہا کہ میں مس کر رہی ہوں اس چیز پہ کہ میں نے ٹائم نہیں دیا یا میں نے کوشش کی ٹائم دینے کی, اور جو لوگ ٹائم نہیں دیتے تو مدرس کا یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پارٹ ٹائم جاب کر لینی چاہیے, اگر ضرورت ہے, ضرورت کے تحت وہ کرنا بھی چاہتی ہیں تو اپنے ورکنگ آورس کم کر لیں تاکہ بچے جب گھر آئیں تو وہ فریش ہوں, وہ سارا اپنے کام ختم کر لیں اور وہ ٹائم بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں. اور آئی تھنک یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارے بچے جب مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے بھی فون پہ لے کے, کیونکہ وہ اتنے فون سے ایڈکٹ ہو گئے ہمیں اور ان کی ایک طرح سے پارٹنر کی صورت بالکل, اور وہاں بھاگتے ہیں, وہاں توجہ نہیں دیتے, اور ہم پھر کہتے ہیں بچے جانا بھی نہیں چاہتے مسجد میں. کیوں نہیں جانا چاہتے؟ ہم نے خود ہی دور کر دیا ان کو. اور سب سے پہلے تو ہم خود تکلیف اٹھاتے نہیں ہیں کہ ہاں جی ہمیں جی 2 بسیں چینج کر کے جانا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کربلا جو ہے ہماری درسگاہ ہے, وہ کس لیے؟ یہ ہم سوچیں تو ہم آج کل کے دور میں ہمیں کہیں سے کچھ نہیں مل رہا نا. یہ 2.5 مہینے ہمارے لیے ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے یہ جو 2.5 مہینے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, مفت میں ہمیں ایک چیز مل جاتی ہے. اس کے لیے بھی ہم کوشش نہیں کرتے نا. پہلے تو ہم نے کوشش نہیں کی کہ چھوٹے بچے کے لیے لے جانا کون سا مشکل ہے, ٹھیک ہے چھوٹے بچے, مگر جب جو بچہ بڑا ہو گیا وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا, تو وہ اس کی غلطی نہیں ہے, وہ اس کی غلطی نہیں ہے, وہ اس کی غلطی ہے ہماری. کسی بھی چیز میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. ان کے ہم اپنے کویسچنس کی طرف آتے ہیں. اچھا, آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گی؟ وہ جو ہمارے بھائی تھے زاہدی بھائی, انہوں نے کہا تھا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ ڈپریس ہو گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے وہ جب گھر رہتا تھا وہ نماز پڑھتا تھا, اب جب سے یونی گیا تو وہ ڈارون تھیوری جو ہے ایولیوشن کی تھیوری ہے اس پہ بلیو کرنا شروع ہو گیا, کیونکہ اس کے ٹیچر نے یہ لیکچرر نے یہ جس طرح سے بھی لیکچر دیا ہوگا تو وہ کنونس کر لیا اس نے بچے کو. وہ I mean that might not be depression, maybe کیونکہ اب he's at that age جہاں he's trying to maybe going through a stage کہ ہاں you know گھر میں you have the influence of religion, مذہب کہ this is ہاں as Musliman we believe in this is how the world Allah has created. So obviously he's وہ اب university جا کر so and he's at the age and maybe he's exploring, so that doesn't necessarily mean کہ he's depressed because he's not believing, you know, and obviously maybe his father is thinking کہ اس لیے تو پاگل ہو گیا کیونکہ یہ مذہب میں نہیں مانا, لیکن it might not be the case. Maybe he's just exploring کہ ہاں you know is this Darwin's, is this what how was the world created, is it Allah Mia's creation, is it evolution? So maybe he's at that age now, he's just exploring and but that doesn't necessarily mean he's depressed. But maybe the father is thinking کہ if you are denouncing faith کہ ہاں he's depressed at hearing, maybe the father is feeling very upset کہ how can my son say کہ there's no Allah, that we don't believe that there's nothing, this is evolution. So it's very difficult, I think, and sometimes I know I'm sure for parents it must be very hard to hear that, but especially if you've brought them along the path as he will come back to his faith inshallah. آپ کیا کہیں گی محترمہ فیض صاحبہ اسی حوالے سے کہ ان کو جو پیرنٹس ہیں, جیسے obviously فادر بہت کنسرن لگ رہے تھے, تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گی کہ ان کو یہ جیسے ابھی نوید بیٹی نے بھی کہا ہے کہ اب ہو سکتا ہے وہ کنفیوز ہو اور اس کے بہت زیادہ سوال جاری, ان کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے نماز پڑھتا تھا اب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے حیران ہو کے دیکھتا ہے, اس کا دیٹ شوز کہ وہ کنفیوز ہے, کہ وہ سوچ رہا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے کہ وہ چیز صحیح ہے. تو آپ کیا ایڈوائس دیں گی ان کو کہ ان کو چاہیے کہ اس کو ابھی بھی ایسی بکس دیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید کے بارے میں جو نہج البلاغہ میں کتنے خوبصورت خطبے ہیں
ہیں امام علی علیہ السلام کے, وہ چیزیں ایسی چیزیں اس کو شیئر کریں, اس کے ساتھ بیٹھ کے یا ڈسکشن کریں, تو آپ سمجھتی ہیں یہ بہتر ہوگا ان کے؟ جی بالکل نبیلہ بہن, کہ اگر کہ ان کی اتنی نالج ہے اور وہ ہر کوئی دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی نہیں کر سکتا, یہ بھی کسی کو اللہ میاں صلاحیت دیتا ہے کہ آپ اپنی گفتگو سے دوسرے کو جو ہے وہ مطلب کہ کنونس کر لیں اور وہ آپ کی بات کو سمجھے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے اسکالرس کی کمی نہیں ہے, جو کہ یوتھ کے لیے بہت اچھی ان کی اپروچ بھی ہے اور بہت ہی ان کے لیول پہ آ کر وہ ڈسکشن کرتے ہیں اور ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے یہاں یو کے میں بھی ہمارے بہت سے اسکالرس ہیں کہ جن سے وہ مطلب کہ رجوع کرے. اس کے لیے ان کے فادر کو بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے, ایسے اسکالرس کے پاس لے کر جائیں جو کہ اس کو سیٹسفائیڈ کر سکیں. ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے علماء الحمدللہ ان کے پاس علم تو ہے مگر وہ اپنے لیول پہ گفتگو کرتے ہیں, وہ اس بچے کے لیول پہ نہیں آتے. یہ بھی ایک آرٹ ہے, ہر ایک کے پاس نہیں ہے, مگر ہمارے پاس ینگ اسکالرز ایسے ہیں کہ جو نیچرلی ایک تو اسی ایج گروپ کے ہیں, وہ زیادہ بہتر کنیکٹ کر سکتے ہیں سچویشن کو, تو ان کے پاس وہ جائیں. اور انشاءاللہ وہ ظاہر ہے جس طرح ایک اس کے پروفیسر نے اس کی سوچ کو بدل دیا, اسی طرح بہت ہی اچھا انفارمیٹیو اسکالر جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے اللہ سے کنیکٹ کر سکتا ہے. اور ان کے فادر ان کے ساتھ فرینڈلی ہوں, نہ کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے اس طرف لے کے, کیونکہ وہ اور باغی ہوں گے. بہت فرینڈلی طریقے سے, بہت پیار سے, دوستانہ ماحول میں, مطلب بھول جائیں کہ اس وقت میں باپ ہوں اور مجھے اس کو یہ بات منوانی ہے, اور بار بار اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں, نقطہ چینی نہ کریں, کرٹیسائز نہ کریں, فرینڈلی طریقے سے پیار سے اس چیز کو آہستہ آہستہ اس کو واپس. جی ابھی آپ گفتگو فرما رہی تھی تو مجھے یاد آیا عمار نقشوانی کی بہت خوبصورت توحید پہ نام لینا مناسب ہے کہ نہیں ہے, اس لیے میں نے انگلش میں نے سوچا کہ اگر وہ بچہ سن لے کہ جی سے ان کے لیکچرز بیوٹیفل لیکچرز, اور اب میں یہی ان کو بھی ہم ایڈوائز کریں گے, آن لائن ان کے یہ لیکچرز موجود ہیں, اگر آپ خود بیٹھ کے بیٹے کے ساتھ یا بیٹے کو بتا دیں تو وہ سن لے, تاکہ اس کو بیٹے کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اوپن مائنڈ سے کس چیز کو سن رہے تو پھر اس کو دوسری سائڈ بھی اوپن مائنڈیڈ سے سننی چاہیے, تاکہ پھر ایک ڈیسیژن وہ لے سکے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی ینگ اسکالر, کوئی انگلش اسپیکنگ ینگ اسکالر کا نام آپ کو چاہیے ہو, کسی کو آپ کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہوں اس سلسلے میں, تو آپ ہمیں فون کر لیں, کنٹرول روم میں اپنا نمبر چھوڑ دیں, تو ہم آپ کو اس حوالے سے بھی گائیڈ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی ہماری دوسری ایک بہن ہے جنہوں نے کہا تھا, ہم نے کافی ان کا پوائنٹ ڈسکس بھی کیا, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ایڈوائز کرتی ہوں کہ کوئی بھی ماں جو ہے وہ بچے کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا کھا لے, کم کھا لے, لیکن ماں جو ہے وہ کام نہ کرے بچے کے لیے. ہاں جیسے نادیہ بہن نے بھی کہا کہ کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے کہ ماں کو کمانا پڑتا ہے, تو اس سچویشن میں ہم نے اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ منیمم آورز کرے, یا اپنا ٹائم جو بچوں کے اراؤنڈ پلان کرے, کہ کسی طرح سے جب بچے اسکول میں ہوں تو پھر یہاں پہ تو اس چیز یہ ہو سکتی ہے نا چیز, جیسے اب ہم اپنے پاکستان سے لیں تو وہاں سے یہ چیز ذرا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی, مگر وہاں پہ یہ کہ اتنا زیادہ دوسری زیادہ ہیلپ بہت زیادہ ہے, تو مگر یہاں پہ یہ چیز مینیج ہو جاتی ہے. تو سمپل بات یہی ہے کہ وہاں پہ بھی ہو, یہاں پہ ٹائم مینجمنٹ ہونا چاہیے. جی انیس بھائی کا بھی سوال تھا, بڑے اچھے انہوں نے پوائنٹس, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ ماں بارگاہ میں یوتھ جاتے ہیں تو فون پہ بیٹھ جاتے ہیں, تو اس کا گھر میں بھی, اس دن میں کسی کے گھر گئی, آپ یقین کریں انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی اور میں بہت امپریس ہوئی. ایک بول رکھا تھا انہوں نے, اور جو بھی اندر آ رہا تھا بچے, گھر کے فیملی ممبرز, وہ سب اس میں فون رکھ رہے تھے سوئچ آف کر کے, کہ کوئی پوری ڈائننگ ٹیبل پہ جب ہم بیٹھیں گے کوئی فون آنسر نہیں کر سکے گا, نہ سن سکے گا. اور جب پورا کھانا ختم ہو گیا اور انہوں نے سب نے جا کے پھر اپنے فون آن کیا اور پھر اپنے میسیجز یا جو بھی کالز ہیں وہ چیک کی, تو کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک فیملی ٹائم ہے ڈنر ٹیبل پہ. جی رزق کی رسپیکٹ بھی, اور بالکل آپ نے یہ بھی صحیح کہا کہ رزق کی رسپیکٹ, اور یہ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک فیملی ٹائم ہے تو اس کو ویلیو, تو بچوں کو بھی یہ کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کو ویلیو کریں گے. تو اسی طرح سے جب ہم امام بارگاہ جائیں, میرا خیال ہے ماں بھی ہمیں ایسے بول رکھنے چاہیے کہ بچے جانے سے پہلے کہ تم مسجد جا کر and then you're on your phone or you're there to learn. So I think that should be one of the rules. کہ وہاں پہ ریکویسٹ تو کرتے ہیں موبائل آف کر دیں, لیکن یہ امام بارگاہ جاتے ہیں اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے, سے کنیکٹ ہونے کے لیے, اور ہم جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ جو ہے لگے رہتے ہیں.
यंग बच्चियां तो जब तक वो मजलिस खत्म नहीं हो जाती वो बस बैठी लगी है, बिल्कुल टाइम पूरा किया। इवन यंग मदर्स भी कई मेरे ख्याल से जो मस्जिद और इमाम बारगाहों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि वो जो कमेटी है, उसको ये रूल सेट करना चाहिए कि ड्यूरिंग मजलिस जो है मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। वो साइन तो लगे होते हैं कि भी आप यूज़ नहीं करें, मगर हर कोई साइलेंट पे करके आवाज़ दूसरों को डिस्टर्ब नहीं हो रही, मगर आप जो है वो नहीं। वैसे भी देखा जाए तो एक है कि वो आखिरी दौर में जैसे ये कि हरम में भी म्यूजिक चलेगा, तो वो फिर हम लोग कहते हैं कि कैसे चलेगा, तो वो एक ये मोबाइल ही है ना कि आप तवाफ कर रहे हैं तो आपका मोबाइल बजने लग गया, तो म्यूजिक कह रही हैं कि ड्यूरिंग तवाफ लोग मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं। और हज वो है कि जिसमें अल्लाह अपने घर मुदू कर रहा है। हम मतलब कि हमारे यहाँ तो ये है कि भाई पेरेंट्स अगर बैठे हैं तो बच्चों को कहते हैं कि ये मतलब कि आपके मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आपसे के मेहमान बैठे हुए हैं, तो आप मोबाइल लेके बैठे हैं, इट्स रूड। और आप देखें खाना काबा में जो हज करने जा रहा है वो कोई वो तो नहीं है कि जिसके अंदर वो मार्फत नहीं होगी या इम्पोर्टेंस हज की नहीं मालूम होगी, और वहाँ पे ड्यूरिंग तवाफ वो मोबाइल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की जगह वो किसी के साथ फ़ोन पे जो है वो ये मैंने भी सुना है। ये मेरा सेकंड तवाफ है, ये मेरा थर्ड तवाफ है। वो कह रहा था हाँ कॉन्वर्सेशन ये अब इस हद तक आप देख रहे हैं सोसाइटी कहाँ जा रही है। बिल्कुल। तो इसी हवाले से उन्होंने बड़ा अच्छा उनका मुझे जुमला, इस्लाम जो है उसमें अल्लाह को याद नहीं किया जाता, याद रखा जाता है। और इसी से मुझे आप पहले भी जब गुफ्तगू फरमा रही थी तो मुझे याद है कि हम जब भी सुनते हैं, हम जैसे नादिया बहन ने भी कहा मुहर्रम आ रहा है, और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाक़े करबला को हम सुनते तो हम कभी कभी इतने इमोशनल हो जाते हैं, काश हम वहाँ होते और इमाम की नुसरत कर सकते। हम वहाँ जा करने के लिए हम यहाँ इतनी सी सेक्रीफाइस तो दे नहीं सकते। सही, बिल्कुल। और हम इतनी बड़ी बड़ी सोच रखते हैं, तो हमें मेरा ख्याल है पहले अपनी छोटी सोचें जो हैं उनको दुरुस्त करना होगा। औलाद होती है वो सदका जारिया होती है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जब जनाब अली असगर शहीद होने के बाद उन्होंने यही कहा था, जब जनाब ज़ैनब को वो उनको गोद में दिया था, तो ये कहा था कि ये मेरे आखिरत का वो ज़ख़ीरा है। ये तो उन्होंने ये औलाद की तरबियत के हवाले से ये है कि वो बिल्कुल। ये शाजिया थी कनाडा से, उन्होंने भी इसी हवाले से कि हम बच्चों को हर वक्त गैजेट्स दे के रखते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है एक, विच इज़ ट्रू कि हम मस्जिद में इमाम बारगाह में जाते हैं तो उर्दू में जब हो रहे होते हैं लेक्चर्स तो बच्चे कहते हैं कि हम सुन नहीं सकते, लेकिन हम एक रिस्पेक्ट तो उनको सिखा सकते हैं कि स्टिल वो रिस्पेक्ट। नबीला बहन, बेशक ज़ाहिर है कि अब जहाँ बच्चों की अब ब्रिंगिंग है और जिस ज़बान पे उनको कमांड है उसमें उनको इन्फॉर्मेशन अबाउट इस्लाम मिलनी चाहिए, बट ये एक एक्सक्यूज़ है माजरत के साथ। अभी आयतुल्लाह सिस्तानी के वकील ने भी इसके हवाले से गुफ्तगू की थी कि जो आपकी मदर टंग होती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। तो कभी भी आप अपनी मदर टंग से गाफिल ना हो, बच्चों को ज़रूर अपनी, क्योंकि आप जिस तरीके से, क्योंकि एक ये है ना कि आपकी ठीक है अब जैसे कि पेरेंट्स हैं उनका तो कम्युनिकेशन हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स लैंग्वेज बैरियर है, उनके हिस्से का जो कनेक्शन है वो ज़बान की वजह से नहीं हो रहा। तो ये तो नहीं है हम दुनिया की हर ज़बान सिखाने के लिए बच्चे को तैयार होते हैं, फ्रेंच भी सीख ले, लैटिन भी सीख ले, ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, कहाँ ज़रूरत पड़े, और अपनी ज़बान के लिए हम एक्सक्यूज़ बना देते हैं कि हमारी ज़बान में चूँकि लेक्चर्स होते हैं बच्चे नहीं समझते। तो ये तो एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि बहुत ही वैसी एक्सक्यूज़ है, और मैं इसकी वो नहीं हूँ, अगेंस्ट नहीं हूँ। बेशक जो बच्चा जिस ज़बान को समझता है उसमें भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, मगर ये कि ये ज़बानें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कल को हम कह दें कि भाई अरबी हमारी समझ में नहीं आती तो कुरान भी जो है वो बस इंग्लिश में हम पढ़ लें, मगर जो अरबी ज़बान की या जो क़िरात की और तिलावत की जो रिसाइटेशन की कुरान की वो है, अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह सुब्हानो तआला कहता है कि भाई मैंने तो अरबी में नाजिल किया, तुम जिस ज़बान में चाहो इसकी तिलावत करो। तो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप किसी भी ज़बान का सहारा ले सकते हैं, बट अरबी आपको ज़रूर
اس کے میں ریسائٹ کرنا چاہیے قرآن کو. تو یہ زبان کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اچھا فاطمہ بہن کا فون تھا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ یوتھ کی پرابلم یہ ایک تو وہ اس فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں, ٹین ایج سٹیج سے گزر رہے ہوتے ہیں, ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, اور آن ٹاپ آف دیٹ کہ جب ان کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسی چیز ہو اپسیٹ کرنے والی یا جو سچویشن ہے وہ اتنی کوئی سننے والا نہ ہو ان کے پاس, ان کی مائنڈ کنفیوز ہوتا ہے, تو اس میں پیرنٹس جو ہیں ان کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ اس کنفیوژن سے, اس سٹیج سے آسانی کے ساتھ گزر سکیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہمارا پروگرام ختم ہو, نوید بیٹی آپ سے ایک سوال پوچھوں گی. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایک کالر تھے ہمارے فون, ان کا جواب دینا شاید ہم نے پوری طرح سے نہیں دے سکا, تو مجھے پورا فیل ہوتا رہا کہ میں ابھی تک ہم نے ان کا جواب نہیں دیا کہ جو بھی ڈپریشن پیشنٹس ہوتے ہیں, ڈپریشن کے, وہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے ان کے ساتھ, چاہے وہ ایڈلٹ ہو, ایلڈرلی ہوں, لیڈیز ہوں, یوتھ ہو, بچے ہوں. آبویسلی ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ ہوگا, لیکن جنرلی آپ کیا کہیں گے کہ ان کو کیسے؟ I think you just ان کے ساتھ پیشنس کے ساتھ کہ rather than getting angry کہ کیا what is the problem, کیونکہ obviously this is something out of a person. Depression is something کہ جو بچہ ہو, ایڈلٹ ہو, ٹین ایج, you can't control. It's a feeling that you can't, it's out of your control. So I think I would say کہ ہاں that you deal with them with patience and tolerance, and obviously support them as much as you can, and if they seek and seek the appropriate help and guide them to the appropriate help. اچھا, اور کوئکلی بچے کو, جیسے ابھی ہم سب نے تقریباً یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ بچے ریئیکشن شو کرتے ہیں, کبھی آوازیں نکالتے ہیں, ڈفرینٹ طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, تو اس چیز کو پھر کیسے آپ ہینڈل کریں بچوں کے ساتھ؟ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ یہ کیوں کر رہا ہے. وہی سیم بات کہ یہ پیرنٹس کو ہی دیکھنا ہے کہ کون سی چیز بچے کو ٹیز کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے وہ آوازیں نکال رہا ہے, یا جو بھی وہ ریئیکٹ کر رہا ہے, رو رہا ہے, یا جو بھی ہے وہ دیکھنا ہے. اور انیشیلی جب بچہ پہلے ایک دو دفعہ ہی کرے تو فوراً سٹیپ لینا چاہیے, رادر دین کہ اس کو اگنور کر دیں کہ کوئی بات نہیں بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کو شروع سے ہی یا تو بچے کی اٹینشن ڈائیورٹ کریں, یا پھر بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. ہو سکتا ہے بچہ کہہ نہیں پا رہا, اس کے اندر کوئی فیلنگ ہے, تو اس کو ہمیں مائنڈ ریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس کا حل نہیں ہے ہمارے پاس, بعض ایسی سچویشنز بھی ہوتی ہیں کہ پیرنٹس میں اگر کوئی لڑائی ہے یا کچھ ایسے اور وہ سچویشن ہینڈل نہیں بھی ہو سکتی, تو اس میں بھی بچے کو طریقے سے سمجھائیں, اس میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ پرابلم ہے یا یہ ہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی لڑائیوں کا جو غصہ اور وہ ہوتا ہے نا, وہ اپنے بچے پہ نکال رہے ہوتے ہیں, اور یہی چیزیں بچے میں سٹریس پیدا, چھوٹے بچے میں بالکل, اور کبھی ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہ چیز افیکٹ کر رہی ہے. محترمہ فیض صاحبہ, لاسٹ پوائنٹ آپ کیا ایڈوائز کریں گے ہمارے یوتھ کو, بچوں کو, پیرنٹس کو آبویسلی کہ کیا کریں بچوں, یوتھ اور بچوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے؟ آبویسلی لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہی میسیج دیا تھا, اسپریچولی اپنے آپ کو اپلفٹ کریں, اسپریچولی اللہ سے کلوز کریں. تو بچوں کو اور یوتھ کو کیسے وہ کلوز کریں؟ جی بے شک نبیلہ بہن, سب سے بڑی بات ہے کہ ظاہر ہے جو بھی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, پرائرٹیز کو اپنے دیکھیں کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. جب اللہ نے ہمیں صاحب اولاد کیا ہے تو اولاد ہماری پرائرٹی ہے, اور اس کو جو ہے ہمیں فقط اس دنیا کے کمفرٹ کی طرف فوکس نہیں کرنا ہے, اصل میں ہمیں اس کو اس دنیا کے لیے تیار کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی تربیت اپنے کریکٹر سے کریں, بجائے اس کی کہ زبان سے ہو, کیونکہ کریکٹر سے جو کی ہوئی تربیت ہوتی ہے زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اور زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اور دوسرے اللہ سے جو ہے وہ کنیکشن اس کے اندر پیدا کریں, اور پھر اس کے لیے ہمارے پاس بہت سی دعائیں ہیں جو اہل بیت اطہار نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں کہ جو اولاد صالح اولاد ہو اس کے لیے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو کچھ بھی ہمارے جو کریکٹر بلڈنگ میں ہمارے دل کا بڑا تعلق ہے, تو اس دل کو جو ہے اس کو ایمان کے نور سے جب ہم پر کریں گے تو نیچرلی وہ ان تمام ڈیزیز سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھے گا, ریزسٹنس اس کے اندر ہوگی. تو سورہ یاسین کی تلاوت روزانہ ہر گھر میں ہونی چاہیے, اور صبح نماز کے بعد جس گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں اللہ, آپ نہیں بھی اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے نا, اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا, اللہ آپ سے کنیکٹ رہتا ہے گا. اور دوسری چیز آیت الکرسی, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پاور رکھی ہے کہ تمام انسان کے سراؤنڈنگ میں ایک شیلڈ کی طرح آیت الکرسی انسان کو گھیر لیتی ہے, اور جتنی بھی ایول فورسز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں
اس پہ اٹیک کرنے کی، مگر وہ شیلڈ آیت الکرسی کی صورت میں وہ اس بچے پہ ایفیکٹ نہیں کرتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو، اور پھر دوسری چیز کہ روزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارگاہ میں 2 رکعت شکرانے کی نماز، کیونکہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے تو اس کے اندر توکل پیدا ہوتا ہے، اور توکل وہ فیلنگ ہے کہ جو انسان کو اپنے رب سے کنیکٹ کر دیتا ہے. تو تمام چیزیں جو ہماری رسپانسبلٹی، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دعائیں ہیں، یہ اعمال ہیں جو کہ ہمارے بچوں کے لیے بہت مفید ہیں، اور جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کے بچے اگر تھوڑی ٹائم کے لیے کچھ تھوڑا سا دین سے دور بھی ہو جاتے ہیں، واپس پلٹ کے اپنی منزل کی طرف آتے ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ محترمہ فرز صاحبہ آپ کا، طیبہ بہن آپ کا، نوید بیٹی آپ کا، اور نادیہ بہن آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے اپنا ٹائم نکالا، ہمارے ساتھ اپنے ویوز کو شیئر کیا. اور ناظرین بس آخر میں یہی کہیں گے کہ بہت سے پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے اور اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے، بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، کیونکہ بچے جیسے کہ محترمہ فرز صاحبہ نے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو ہمارا فرض ہے، ہم پہ بھی ایک فرض عائد کیا کہ ہم ان کی صحیح طرح سے پرورش کریں. تو انشاءاللہ ہم اس کو فردر بھی اپنا جو ہمارا پرورش اولاد کا ٹاپک ہے اس میں بھی ڈفرینٹ پوائنٹ اینگل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، جو کہ نیکسٹ سنڈے کو ہم انشاءاللہ اپنے واپس ٹاپک کی طرف آ جائیں گے، پرورش اولاد کی طرف. تو ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ جو میں نے ابھی آئی تھنک پہلے بھی ہم نے ریز کیا تھا، وہ یہ کہ میڈیا کا بھی کافی ہاتھ ہے اس میں، کیونکہ ہم بے شک ہم بھی میک شور کہ بچے جو بھی پروگرامز دیکھتے ہیں وہ پہلے ہم پیرنٹس جو ہیں وہ سینسر کریں پروگرام، پھر بچوں کو وہ پروگرام دیکھنے کی اجازت دیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کس قسم کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کے کس طرح سے وہ پروگرام کا اثر اور امپیکٹ ہو رہا ہے ان کے ذہن پہ، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں ان کے اندر ذہن میں مختلف قسم کی سوچیں آ رہی ہیں، وہ کنفیوز ہو رہا ہے اور پھر وہ ریئیکٹ کر رہا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے. تو بس یہ بہت سے پوائنٹ ہیں جن کو ہمیں خود اسٹڈی کرنے ہیں، ہمیں خود خیال رکھنا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.